बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। मेरे साथ बराजमान हैं खावर घुम्मन साहब, हसन अयूब खान साहब और चौधरी गुलाम हुसैन साहब। प्रोग्राम के इब्तदाई हिस्से में हम बलूचिस्तान की अबतर सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। आज बड़ी बैठक हुई, बड़े इक़दामात के हवाले से फ़ैसले हुए क्या हुए, ये प्रोग्राम के पहले हिस्से में डिस्कस करेंगे। दूसरे हिस्से में क्या दोबारा से मामलात जंग के दहाने पर पहुँच गए हैं ईरान और अमरीका के दरमियान, इसके ऊपर हम कुछ तबादला ख्याल करेंगे। और तीसरे हिस्से में एक ऐसा मुल्क जहां पर हम इन्वेस्टमेंट लाने के ख्वाह हैं, जो IMF के सहारे चल रहा है, वहां पर असम्बलियाँ मरात पर मरात मंजूर ही हैं। आखिर ऐसा क्यों है? तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में जो तज़किरा करेंगे बलूचिस्तान का मामला आप सबके सामने है। गुज़िश्ता 4 से 6 दिनों में जो तवातुर के साथ वहाँ पर वाक़यात हो रहे हैं वो बहुत ही अफसोसनाक हैं। और बलूचिस्तान में अब हुआ ये है कि बड़ों की बैठक हुई और फैसले बजाय इसके कि इस्लामाबाद के, कल खावर घुम्मन साहब ने भी यहाँ पर सजेस्ट यही किया था कि पूरी क़यादत को वहाँ पर होना चाहिए, तो क़यादत वहाँ पर पहुँची और फिर फैसला यही किया गया कि आखिरी दहशतगर्द के ख़ात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। और फिर ये जो अहम नौइयत का इजलास था, इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी मौजूद थे, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे, और फिर इसके साथ साथ नेशनल एक्शन प्लान की सूबाई एपेक्स कमेटी का भी इजलास हुआ। यानी कि जिस डॉक्यूमेंट का मैं तज़किरा कर रहा था कि वो एक जामे प्लान था, उसके हवाले से ही और उसके तहत ही ये फैसले लिए गए हैं। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वहाँ पर गुफ्तगू करते हुए क्या फरमाया, उसकी कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं। इस फितने में हमारे मशरकी हमसाये का भरपूर हाथ है। हर लिहाज से भरपूर वो पैसा इन दहशतगर्दों को, इनकी तंजीमों को मुहैया कर रहे हैं, और इसी तरीके से और कुछ खारजी हाथ है जिनके बारे में मैं यहाँ पर मजीद कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन ये फैसला मैं कौम को सुनाना चाहता हूँ अपनी तरफ से, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तरफ से और बलूचिस्तान की हुकूमत की तरफ से, कि हम मिलकर दिन रात इस फितने का खात्मा करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। तमाम वसाइल बुरे कार लाकर इंशाअल्लाह इसका खात्मा करेंगे और पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली का गहवारा बनेगी। जी खावर घुम्मन साहब, मैंने तज़किरा भी किया इब्तदाइये में, आपकी सजेशन यही थी कि ये होना चाहिए और आज ये इजलास भी हुआ। उसके अंदर नेशनल एक्शन प्लान जो कि एक जामे डॉक्यूमेंट था उसका तज़किरा भी हुआ, सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ, और आई एम श्योर कि जो फैसले लिए गए हैं वो रिफ्लेक्ट भी होंगे। मज़ीद क्या आपको लगता है कि करने की ज़रूरत है यहाँ पर? बहुत शुक्रिया। एक तो मैं दोबारा से अगर सुनना चाहूँ मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब की बात, उन्होंने हमसाया बोला, हमसायूं जमा का सीगा इस्तेमाल किया या सिंगुलर सीगा इस्तेमाल किया? प्रोड्यूसर साहब अगर हम दोबारा सुन सके तो। फितने में हमारे मशरकी हमसाये का भरपूर हाथ है। हर लिहाज से भरपूर वो पैसा इन दहशतगर्दों को, इनकी तंजीमों को मुहैया कर रहे हैं, और इसी तरीके से और कुछ खारजी हाथ है जिनके बारे में मैं यहाँ पर मजीद कुछ कहना नहीं चाहता। एक तो मशरकी हमसाये और दूसरा खारजी हाथ का भी तज़किरा किया, लेकिन वो एक तो ये बहुत ऐसा इक़दाम है गवर्नमेंट की तरफ से, मिलिट्री और सिविलियन क़यादत का कोयटा पहुंचना और वहाँ पे जो है जिसे कहते हैं ना स्टॉक ऑफ थिंग्स, वो जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, कि सारी सूरत हाल का वहाँ पे जायज़ा लिया और जो भी आगे काम करने की ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर के लेवल के ऊपर बात हो रही है, हमारे CDF वहाँ पे मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि जो सीरियसनेस जिसका हमने कल तज़किरा किया था, गुजारिश की थी, उसके ऊपर काम हो रहा है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की ना, मैं बिसाद एहतराम, जब आपके साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा हो ना, तो फिर दबे अल्फाज के में बात नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू टेक द नेम्स। यस, प्राइम मिनिस्टर साहब को नाम लेना चाहिए। मशरकी हमसाया सबको पता है कि हमारा इंडिया है। वहां पे बैठा कौन है? प्राइम मिनिस्टर मोदी बैठा हुआ है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का नाम लिया जाना चाहिए था। उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ हैं, समबडी नेम्ड डोवल, उसका नाम लिया जाना चाहिए था। और उनके जो सारे, मतलब जिस अंदाज से ये सारा काम हो रहा है तफसील के साथ, और उसके बाद जो नंबर ऑफ जो जिस अंदाज से पैसा वो पंप इन कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान रजीम के अंदर, अफगानिस्तान को जिस अंदाज से इस्तेमाल किया जा रहा है, अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया जा रहा है। सो मेरा थोड़ा सा इख्तिलाफ है। प्राइम मिनिस्टर साहब को इसके ऊपर ज्यादा मेरे ख्याल में जो है सिंप्लीफाई करके बलागत के साथ बात करनी चाहिए थी, एक्सप्लेन करना चाहिए था पाकिस्तानियों को कि ये मसला है, इसके लिए हमें ये काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तानी अपनी क़यादत की तरफ देख रहे हैं और क़यादत इस वक्त फॉर्चुनेटली ज़ाहिर आपके पास है और आपको
یہ اقدام کرنے ہیں ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن, جو کل بھی ہم نے بات کی تھی. بہت اچھا ہوا ہماری جو سویلین اور ملٹری قیادت اس وقت کوئٹہ کے اندر موجود تھی, جو کل ہمارے سارے پینلز کی اس کے اوپر ایک متفقہ رائے تھی, وہ یہ ہے کہ کوئٹہ کے اندر ایک ویکیوم ہے. مجھے بہت اچھا لگتا آج اگر اس ایپیکس کمیٹی کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب بیٹھے ہوتے, مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے. ایک لیڈر اپوزیشن ہے, ظاہر ہے ان کا کردار ہے پروونس آف بلوچستان کے اندر اچکزئی صاحب کا, اور ان کو پاکستان تحریک انصاف صاحب کا حکمران جماعت ہے, وہ کہتی ہے کہ ہمارے بہاف کے اوپر جو بھی فیصلے کرنے ہیں, حکومت کے ساتھ بات کرنی ہے, مذاکرات کرنے ہیں, جو بھی آگے لائے عمل طے ہونا ہے, تو ہم اپنا سارا وزن اچکزئی صاحب کے ساتھ کے پرڑے میں ڈالتے ہیں. تو ان کو بھی وہاں پہ بلایا جانا چاہیے تھا. وہ لوگ جو دائیں بائیں سے پھر اپنا بیانیہ, باہر والوں کا بیانیہ, اس کو تھوڑا سا پانی دیتے ہیں, اس کو تھوڑا سی ہوا دیتے ہیں, جو کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم کرتے ہیں, تو میرے خیال میں ان کو بھی بے نقاب ہونا چاہیے. دیکھیں ایک ملک کے اندر جس کا پروونس اتنا بڑا پروونس ہو, جو ہماری اکنامک لائف لائن ہے, آپ نے تفصیل کے ساتھ ایک آدھ دن پہلے سارا ایکسپلین کیا تھا, سی پیک ہے, وہاں پہ ریئر ذخائر ہیں, اور مطلب یہ ہے ریکارڈ کیا کچھ نہیں ہے. آج اگر بلوچستان کے اندر امن بحال ہوتا ہے تو پاکستان کو ایک بڑا ایک سیریس قسم کا پش ہماری اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مل سکتا ہے. بالکل ایسے. تو وہ جو پولیٹیکل ویکیوم ہے اس کو فل کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے, اور یہ جن سارے میں نے ہمارے محترم جو قائدین ہیں سیاسی, ان کو آن بورڈ لینا بڑا ضروری ہے. آل رائٹ جی. حسن ایوب صاحب, خارجی ہاتھ کا جو نام لیا ہے, ایک تو ہمسائے سے متعلق خاور گمن صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں نام لینا چاہیے. خارجی ہاتھ میں اب دوسری تنظیمیں بھی یہاں کے آ کے انوالو ہو گئی ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ جو پاکستان کی ڈپلومیسی رہی ہے تو اسرائیلی ہاتھ بھی اس میں ممکن ہو سکتا ہے. خارجی ہاتھ میں کون کون اس وقت انوالو ہے؟ خارجی ہاتھ میں جو ہے افغانستان ہے, انڈیا ہے, اسرائیل ہے, فور شور. یہ تین ممالک تو ہے. اور تنظیمیں مارکا حق کے اندر بھی اسرائیل واز پارٹ آف انڈیا, وہ سپورٹ کر رہا تھا. پھر پاکستان نے شکست دی ہے ان کو. تو دیکھیں پاکستان کی جو افواج ہیں وہ بڑی بہادری سے لڑی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایشو ہے یہاں پر اس ٹائم جو سسٹم ہے, ہمارے اندر خامیاں موجود ہیں. میں بار بار یہ ریپیٹ کروں گا کہ بلوچستان کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں ایک تو دیکھو نا, بات یہ ہے کہ جو وہاں پر 3 طریقے سے لوگوں کے مائنڈز کو جو ہے نا وہ پلوٹ کیا گیا, اور اس میں کچھ ہمارے یہاں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے صحافی حضرات کا بھی ہاتھ ہے, جنہوں نے ان کے بیانیے کو مسنگ پرسنز والے کو ایمپلیفائی کیا, ان کے نیریٹو کو جو ہے نا پروجیکٹ کیا. اب بات یہ ہے کہ کسی ایک دماغ کے کسی حصے میں یہ گمان آ گیا ہے کہ یہ ناراض ہیں, اور یہ ناراض نہیں ہے, یہ دشمن کے ہاتھ میں کھیلنے والے اداکار ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں. ہمارا آبجیکٹیو یہ ہونا چاہیے کہ ہم مرسی لیس ہو کے ان کو مارے, اور جو پولیٹیکل فیس ہے ان کا, جس کو جو اختر منگل ہے, آپ اس کو کیوں سپیئر کرتے ہیں؟ اس کا بھائی جو ہے وہ لشکر بلوچستان کو ہیڈ کرتا ہے, جاوید منگل. کل حملہ بھی یہ ان لوگوں نے ان کے ساتھ میں لے ہوئے تھے. دیکھیں براس ہے, براس کے نیچے بی ایل اے ہے, جس میں بی ایل اے کے 2-3 گروپ ہیں, پھر بی ایل ایف ہے, پھر لشکر بلوچستان ہے. یہ سارا ایک گروپ ہے جو کہ بیسکلی یہ تنظیم بن چکی ہے, یہ آپس میں ہینڈ اینڈ گلو ہیں. اب ٹی ٹی پی بھی ان کے ساتھ مل چکا ہے, اور ٹی ٹی اے بھی مل چکا ہے. تو یہ 5-7 تنظیمیں مل کر حملہ کرتے ہیں پاکستان کے جو بلوچستان کے مختلف حصوں کے اندر. تو یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے. تو ہمیں ان کو جڑ سے ختم کرنا ہوگا, اور جو ان کا یعنی حمایتی ہے, جو ان کو ہیومن انٹیلیجنس بھی فراہم کر رہا ہے, ان کے ساتھ بھی وہی رول پلے کریں. ٹھیک ہے. چوہدری صاحب, اب آپ ذرا بتائیں کہ آج یہ جو بڑی بیٹھک ہوئی ہے, اس سے آپ کو کیا پیغام جاتا ہے, اور کیا ہم یہ سمجھیں کہ اس بیٹھک کے بعد اور اس کے نتیجے میں ہونے والے جو فیصلے ہیں اس کے بعد سب معاملات سارٹ ہو جائیں گے؟ ظاہر ہے کہ ٹائم فریم تو اتنی جلدی نہیں دیا جا سکتا کیونکہ کافی چیلنجنگ ہے یہ سارا کچھ. آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو اور مجھے کیا پیغام جاتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایک تو جو ہم پر حملے کر رہے ہیں ان کو کیا پیغام گیا ہے, آیا وہ یہاں سے اپنے ناپاک عزائم کو بیچ میں چھوڑ کے بھاگیں گے اپنی جانیں بچا کے یا نہیں. نمبر 2, ہماری پاپولیشن جو ہے اس کو خاور گھمنڈ صاحب کا میسج گیا ہے کہ آئی ایم ود یو, ڈونٹ وری. تو جتنے بھی لوگ حملہ آور ہیں ہم ان کے ہاتھ بھی توڑیں گے, ان کے سر بھی کچلیں گے, اور ان کو پنپنے نہیں دیں گے. وی ول گو ہول ہاگ
اور یہ بات جو کر رہے ہیں خاور گھمن کہ لیڈر آف دی اپوزیشن مولانا فضل الرحمان جتنے بھی سارے لوگ ہیں یہ سارے آج اگر ساتھ وزیر اعظم کے بیٹھ کے یہ بھی پریس کانفرنس کرتے تو اس میں حرج کیا تھا. نمبر 3 میں یہ کہتا ہوں اور پہلی دفعہ ہی کہہ رہا ہوں ریکارڈ پر, ویسے میں پرائیویٹلی کہتا رہتا ہوں کیونکہ پاکستان فرسٹ نعرے کا یہ آج بھی سابق آرمی چیف یہی رونا رو رہے تھے کہ ہمیں پاکستان فرسٹ کی پالیسی کو آخر تک اپنانا ہوگا, اور اگر کسی سے اختلاف بھی ہے کچھ بھی ہے تو اس کو شخصی دشمنی میں تبدیل نہیں کرنا چاہیے. اب میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, تو ابھی آ جائیں واپس. آپ کو 4 کام کرنے ہیں. اوکے. پہلا, جتنے بھی ایبل باڈیڈ لوگ ہیں نا بلوچستان میں, پورا رقبہ ہے, پاپولیشن جو ہے بہت تھوڑی ہے, ان کے جتنے ایبل باڈیڈ وہاں کے نوجوان ہیں سب کو پولیس میں, لیوی میں, رینجرز میں اور مسلح افواج میں, ایجنسیوں میں, حکومتوں میں, جدھر ممکن ہو سکتا ہے آپ سب کے سب کو آپ جابز دیں, ان کو وردیاں پہنائیں, ان کو تحفظ دیں, اور لیٹ دیم گورن دیم سیلوز اینڈ دیئر پاپولیشن. اور ہر ولیج کا, ہر ٹاؤن کا, ہر شہر کا اندر جو ہے آپ کو نہ صرف یعنی شہری پولیس اور دیہی پولیس ان کو لے کے آنا پڑے گا, اور لیٹ دیم مین دیئر ایریاز, اور دشمن کا وہ مقابلہ کرے. انہیں پتہ کون جو ہے بندہ کہاں سے آ رہا ہے, کون پاکستانی ہے, کون پاکستان کا مخالف ہے, کون انڈیا کا ایجنٹ ہے, کون را کا ایجنٹ ہے, کون گماشتا ہے, افغانستان سے آیا ہے, کون یہودیوں نے بھیجا ہوا ہے. دے نو فلی ویل. آپ ان سب کو انوالو کریں, اور اس کے بعد جدھر کمی کوئی ہے ذرائع کی, یعنی خواہ وہ انفراسٹرکچر کی صورت میں ہے, کوئی اور سہولیات ہے, ہمیں تو وار فوٹنگ پر لائٹننگ سپیڈ سے اس دشمن کو کچلنا ہے اور اپنے لوگوں کو سٹرینتھن کرنا ہے. ایک وزیر صاحب کو ہٹایا گیا ہے, وجہ پتہ لگی, پوچھا کیا تو پتہ لگا جناب کے بھتا دے رہے تھے بی ایل اے کو. اچھا. اور یہ بھی پتہ چلا کہ وہ یورپ کے دورے پر تھے جب انہیں برطرف کیا گیا. جی. تو وہ ٹکتے ہی نہیں ہے. مسئلہ سارا یہ ہے, بات یہ ہے کہ بی ایل اے کو بھتا دے رہے ہیں. جو بی ایل اے کو بھتا دے رہا ہے تو پھر اس کا اسمبلی میں کیا کام ہے جی؟ جس سے بی ایل اے کے سامنے سرنڈر کرنا ہے, پھر وہ ہماری اسمبلی میں کیوں بیٹھے؟ پھر وہ جائے, پھر ان کا ساتھی بن جائے, بندوق اٹھا لے, ریاست مخالف. اچھا میں ذرا اور بات کر رہا ہوں. جی. میرا خیال ہے کوئی ریکارڈ کر لے گا تو اچھی بات ہے. اس کے بعد جو لوگ بہت سارے گمراہ ہو گئے ہیں اور جن کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, کس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں, اگر کوئی معافی تلافی ہو سکتی ہے, جنہوں نے اپنا کوئی بندے نہیں شہید کیے, جنہوں نے کوئی عمارتیں نہیں گرائیں, جنہوں نے بہت سارا نقصان نہیں کیا, تو ان کو کہے یار اپنی اصل کی طرف, تو جو تاکہ ان کو چھوٹے سے چھوٹا گروپ رہ جائے, خواہ وہ بی ایل اے ہے یا ٹی ٹی پی ہے یا دوسرا. آپ کو کیا پتہ ہے اشفاق سے ساگ ستی صاحب کہ میرے پاس بندہ آیا کوئٹے سے, میرے والے ملنے والے ہیں, آپ لوگ بھی جانتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم نے مقابلہ کیا, 60-70 بندے ان کے مار دیے 1 مہینہ پہلے, آپ کو پتہ ہے کوئی خبر آئی ہے؟ میں کہ نہیں, یہ میں منیمم بات کر رہا ہوں. صورتحال گمبھیر ہے, وہ جس شہر میں مرضی گھس جاتے ہیں. آج بھی آپ کو پتہ ہے چاگی یا کدھر انہوں نے تھانے میں بھی جا کے تو اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں مہربانی کریں, ہم سب کو بھی ساتھ لیں, ساری اپوزیشن کو بھی لیں, اور وہاں کی عوام کو مسلح کریں, اور ان کے اوپر جتنے بھی آپ اور کام روک کے جتنے بھی وسائل ہیں انویسٹ کریں وہ بلوچستان کے پی اور علاقوں میں. ٹھیک. آل رائٹ سر, میری بات کو کلیئر ہوگی, خاور گھمن صاحب نے سمجھ نہیں لگا. جی سر کلیئر ہوگی. گھمن صاحب میں اسی کے اندر ہی کہ یہ درمیان میں ایک تجویز آئی تھی جو انویسٹ کرنے کی بات کی کہ ان کو نوکریوں کے مواقع اور ساری چیزیں ملیں. ایک تو اس میں ابھی تک کیا امر مانے تھا, نمبر 1, مطلب ظاہر ہے کہ آپ ویٹ کر کے سارے کام کرتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کون ٹھیک ہے کون نہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ لشکر بنانے کے حوالے سے کوئی وہ بات ہو رہی تھی, امن لشکر بنائے جائیں, لوگوں کو اس طرح سے وہ کیا جائے.
وہ اس کو کیا کنسیڈر کیا جا رہا ہے آج کے فیصلوں سے؟ آپ کو لگتا ہے دیکھیں جو صاحب نے ایک تجویز دی نا کہ وہاں پہ وہ لوگ جو ہینیس کرائم کے اندر انوالو نہیں ہیں، جو وائلنس کے اندر تشدد کارروائیوں کے اندر انوالو نہیں ہے، تو ان کو جو ہے استثناء دیا جائے، ان کو مطلب واپس آنے کا موقع دیا جائے. تو آلریڈی جو صاحب آپ دیکھ رہے ہیں اکثر ہم اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں کہ اتنے 100 لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے، قومی دھارے میں شامل ہو گئے، تو یہ تو خبریں چل رہی ہیں. یہ ثانوی چیزیں ہیں کہ وہاں پہ آپ نے جو ہے لشکر بنانے یا لوکل لوگوں کے اوپر مشتمل لوکل لوگوں کو آپ نے نوکریاں دینی ہیں مختلف ایریاز کے اندر، ان کو آپ نے سیکیورٹی کے لوگوں کے ساتھ مل کے ڈپلائی کرنا ہے تاکہ ان کو پتہ ہو وہ ٹرین کیسا ہے، کون سا شخص جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے، کون سا جو ہے وہ فتنہ الخوارج کے ساتھ ملا ہوا ہے. اصل جو ایشو جس کی طرف میں بار بار ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن جو توجہ دلوا رہا ہوں آپ کے اور اپنے پروگرام کے توسط سے ہمارے جو ارباب اختیار ہیں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک پولیٹیکل ڈسکنیکٹ بلوچستان کے اندر ہے. آپ وہاں پہ گئے، آپ نے بذات خود وہاں پہ دیکھا، وہ جو ڈسکنیکٹ ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. جو ہمارے دشمن ممالک ہیں جن کا ذکر پرائم منسٹر صاحب نے کیا، وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو اس پولیٹیکل ڈسکنیکٹ کو اگر آپ نے ختم کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ میں نے جو تھوڑا بہت سیاست کے حوالے سے پڑھا ہے یا دیکھا ہے، وہ کام سیاست دان ہی کر سکتے ہیں. تو اس وقت پاکستان کے بڑے سیاستدان جن کا پروونس آف بلوچستان کے اندر اثر و رسوخ ہے، اگر میں غلط ہوں تو میری تصحیح کر دیجیے گا، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور اچک ظہیر صاحب ہیں. اور یہ دو وہ اشخاص ہیں جن کا موجودہ حکومت کے جو تمام بڑے ہیں، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، اور دوسرے بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں، آصف علی زرداری صاحب ہوں، سب کے ساتھ پی ڈی ایم جمعہ 8 دن ہے، اس کے سربراہ تھے محترم جو ہے مولانا صاحب، اور اسی پی ڈی ایم کا حصہ تھے اچک ظہیر صاحب بھی. سو ان لوگوں کو سامنے لانا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ جو وہاں پہ لوگوں کو ایک منٹ جو مس لیڈ کرتے ہیں یا اس چیز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، وہ بے نقاب تو ہوں. اس کے بعد پھر یہ جو طریقہ کار ہے وہ سارا ایک طے کر کے جو بات ہو رہی ہے کہ اس کے اوپر پھر کلی طور پر عمل ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جی آپ نے کوئی فیصلہ کیا اور اس میں فیصلے کے اوپر آپ نے کوئی 8-10% عمل کیا اور باقی چھوڑ دیا، تو پھر اس طرح ظہیر صاحب کی اپنی جو ایک قسم کا انفلوئنس کی بات کروں تو وہ ایک ضلع کے اوپر بھی پورا نہیں ہے، اور وہ پشتون سائیڈ، اچھا وہ پشتون سائیڈ کا. تو بلوچستان تحصیل میں ہو، ایک یونین کونسل میں بھی ہو، تو اسے میں اتنی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر دیکھیں ہم جس طرح کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے حکومت کے حوالے سے خود اپنی حکومت بنے ہوئے ہیں. اب نواب اکبر بھٹی صاحب کے جو ہے وہ گرینڈ سن ہیں، اب ان کا میں نام نہیں لینا چاہ رہا، وہ انہوں نے جناب اپنی حکومت شروع کی ہوئی ہے، وہ ہر ایک سے پیسہ لیتے ہیں، مجھے 7% دو، مجھے 10% دو. اچھا، یہ کام وہاں پر بلوچستان میں ہو رہا ہے. اچھا میں اس میں چونکہ آپ اور ہمیں جن کا کنٹرول ہے، ہر ان کے کنٹرول سے عوام کو باہر نکالیں اور ریاست کے ساتھ ان کا ایک پورا ریلیشن بنے، جیسے چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ریاست کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں. میں ایک چیز چونکہ آپ اس ٹرین کو جانتے ہیں، میں اس علاقے کو جانتے ہیں، یار یہ میسج نہیں گیا. ہاں، میں ایک چیز جو حسن ایوب صاحب جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب، اچک ظہیر صاحب کا تذکرہ کر رہے ہیں، باقی لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ جو اس وقت جو لوگ وہاں سے منتخب ہو کر ایوانوں میں پہنچتے ہیں، بالخصوص بلوچستان اسمبلی کی اگر ہم بات کریں، ان کا اس ڈسکنیکٹ کو ختم کرنے میں کیا رول ہے؟ ماسوائے اس کے کہ وہ مین سٹریم پالیٹکس کا حصہ بنتے ہیں، پرکس اینڈ پریولیجز سمیٹتے ہیں، اس سے ہٹ کے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کنیکشن اسٹیبلش کرنے میں کس حد تک کامیاب ہیں؟ صرف بلوچستان اسمبلی کی مجھے بتا دیں. جی، بلوچستان اسمبلی کے بہت سے ممبران ایسے ہیں جو کہ منتخب ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنے حلقے کا رخ نہیں کرتے. پھر کیا ہو؟ وہ وہاں منہ نہیں کرتے. پھر کیا فائدہ؟ جیسے اختر مینگل صاحب نے ہزاروں ایکڑ لیز لی ہوئی تھی. جی آپ وہاں پر دیکھیں کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ سے لے کر عمران خان کی حکومت لے کے اس سے پچھلی حکومت نواز شریف صاحب کی تھرو آؤٹ مسلسل جناب وہ تو چلا گیا نا، اس سے پیسے بھی واپس. میں ابھی ایگزسٹنگ اسمبلی کی بات کر رہا ہوں، میں ایگزامپل دے رہا ہوں. وہ اقتدار میں ہیں، وہاں پر تعمیرات نہیں کرتے. میں ایک بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی جو کہ بڑا نام ہے، ان سب کا یہی حال ہے، پھر وہ محرومیوں کا رونا بھی روتے ہیں. تو ان لوگوں کا ایشو یہ ہے کہ ان کے لیے ایک نئی آپشن ہونی چاہیے وہاں کے عوام کو، وہاں پر ایک حقیقی نمائندگی جو ہے ان کو ایک اور فورس آئے تاکہ وہاں کے حالات بہتر ہوں، تاکہ نوجوان اپنے میں سے ہی کوئی لیڈر بنائیں اور پھر جو کہ علاقے کی ترقی کے حوالے سے کام کر سکیں. بہت سے ایسے جو ہے اراکین اسمبلی ہیں جو 3 مرتبہ 4 مرتبہ بن چکے ہیں. یہی حال اس وقت سب کا جو اسمبلی. اب دیکھیں جام کمال صاحب ہیں، وہ تو حلقے میں جاتے ہیں اپنے،
وہاں پر وہ کام بھی کرتے ہیں. اب جیسے سرفراز بھٹی صاحب کا ہے, ان کا علاقہ بیگڑ میں جا کے دیکھ لیں, وہ اسلام آباد وہ پنجاب بات کرتے ہیں, یعنی کہ ہمارے پاس کوئی ترجمان آتا ہے یا کوئی محکمہ داخلہ سے کوئی شخصیت آتی ہے, کوئی معاون, تو وہ آ کے یہی فرماتے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ صاحب لگے ہیں ڈیلیور کرنے میں, ہم ان کے ساتھ ہیں, لیکن باقی ایکس وائی زی جتنے بھی ارکان اسمبلی ہے جن کا اسٹیک ہونا چاہیے بلوچستان میں, نہ تو وہاں پر ہوتے ہیں. مثال آپ نے خود دی کہ ایک وزیر صاحب کو موصوف کو برطرف کیا گیا, پتہ چلا کہاں ہیں جی, وہ جی یورپ کے طور پر گیا. اتنا تو بتا سکتے ہیں. اچھا چلیں, اس میں یہ بریک کا وقت, جی ٹھیک ہے, کچھ کہنا ہے تو کہہ دیں کیونکہ آگے ٹھیک ہے, ویل ٹیک اے بریک ہے, حاضر ہوتا ہے. ویلکم بیک ٹو دا شو. اب ذرا ہم تذکرہ کریں گے ایران کا, اور اب سچویشن یہ ہے کہ اس وقت حالت جنگ کے دہانے تک معاملہ پہنچ گیا ہے, اور اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز ہم سنتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے ایران پر اسٹرائکس کی جا رہی ہیں, اور ایک جانب ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد ان کی تدفین سے پہلے جو سارے معاملات تھے, کس طریقے سے وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان جلوسوں میں شریک تھے. دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ ہرمز کے جو انتظام کی ایرانی خواہش تھی, اس کے پیش نظر امریکہ کو ایک جواز مل گیا ہے کہ وہ ایران پر حملے کرے. اور یہ اب جو جنگ ہے, یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جب یہ معاملہ سارا شروع ہوا تھا تو ڈی کیپیٹیشن تھی, پھر اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ ایٹمی اثاثوں کے کنٹرول کا معاملہ تھا, اور باقی چیزیں تھیں. اب یہ معاملہ رہ گیا ہے آبنائے ہرمز کے کنٹرول کا, اور اس پر اب جو سٹیٹمنٹس سامنے آ رہی ہیں میرے سامنے ہیں, جیسے کہ باقر قالیباغ صاحب اس پر یہ فرماتے ہیں, America still hasn't learned that bullying and breaking promises are no longer cost free. Let me put it plainly, if you strike, you will get hit. Or don't flail around pointlessly or you will sink even deeper. The Strait of Hormuz will open with Iranian arrangements. اور ناٹ امریکن تھریٹس, یعنی کہ ایرانین ارینجمنٹس کے ساتھ ہی یہ کھلے گا. اچھا, یہی بات جو ہے وہ کل ابراہیم عزیزی نے کہی تھی, اور انہوں نے کہا کہ دس از دا اونلی وے ریکگنائز دا نیو اینڈ ایرانین آرڈر ان دا اسٹریٹ آف ہرمز. یہ ہیڈ آف نیشنل سیکیورٹی کے ہیں وہاں پر. اچھا جی, بون آف کنٹینشن یہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر جے ڈی وینس کا اسٹیٹمنٹ اس پہ آیا کہ ایران جہازوں پر حملے بند اور معاہدے کی پاسداری کرے, اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پر جے ڈی وینس نے جو کہا ہے وہ اگر آپ سنوا دیں پلیز. The basic deal that we cut was, we'll lift our blockade if you stop shooting at ships. But if you shoot at ships, we are going to punch back, and we're going to punch back harder than ever before. That was the deal. They said they would stop shooting at ships, and what happened 24 hours ago? They started shooting at ships again. Now, they were good, they were well behaved for about a week, but then they started shooting at ships. So the deal is very simple. If they shoot at ships, we're going to knock the hell out of them, and it's that simple, and that's the basic way it's going to work. The President has said to them very simply, the Strait of Hormuz is going to be open. That means oil and gas is going to flow to the American people. اچھا جی, اب جو اس کے اوپر ایکزیوس کی جانب سے رپورٹ کیا گیا وہ یہ ہے کہ ود ایران سیز فائر اوور, ٹرمپ شفٹس ٹو بیٹل فار ہارمز. یعنی کہ ایکزیوس کی جانب سے رپورٹ کیا جا رہا ہے, کیونکہ ہم سیز فائر کے ایک سٹیٹس پر اکثر اس پروگرام میں ڈسکشنز کرتے رہے. جب آپ کو یاد ہوگا سیز فائر تھا, اس وقت بھی ہم بات کرتے تھے کہ سیز فائر ہے کیا, کب ختم ہوگی, کیسے ختم ہو سکتی ہے, اور یہ جو ٹک ٹک چلتی رہتی ہے تو کیا یہ اس میں آتا ہے کہ سیز فائر ختم ہو گئی. لیکن اس وقت ہمارا یہی ایک متفقہ ایک فیصلہ یہی ہوتا تھا کہ نہیں, یہ چلاتے رہیں گے, حالت جنگ رہے گی لیکن معاملات ایسے خراب نہیں ہوں گے. اب یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ جی سیز فائر از اوور. The White House is preparing for what could become a multi-day or even multi-week exchange of fire with Iran over the Strait of Hormuz. The length and severity of new campaign hinge entirely on Tehran's next moves, US officials tell Axios. آگے لکھا ہے کہ why it matters. A war that began with the goal of degrading Iran's missile capabilities and destroying what remained of its nuclear program has evolved into an open-ended fight over the world's most important energy choke point. تو پھر آگے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو سلسلہ ہے it could last a day or two, a week or a month, depending on whether Iran continues its attacks on commercial ships in the Strait of Hormuz. تو یہ آپ کو جی اندازہ اس سے ہو رہا ہے کہ یہ معاملات کہاں پر جا رہے ہیں. جناب خاور گمن صاحب, لیٹس اسٹارٹ فرام یو, کیا چل رہا ہے وہاں پر اس وقت؟ یہ جو ایم او یو ہے, 14 پوائنٹ کا ایم او یو ہے, یہ آپ پوری دنیا میں وہ بچے جو انگریزی پڑھ اور سمجھ سکتے ہیں, کنڈر گارٹن لیول کے بچے بھی,
ان کے سامنے یہ رکھیں اور انہیں کہیں کہ یہ آپ ایم او یو پڑھیں اور اس کے بعد 2 لائنوں کے اندر لکھیں کہ اس ایم او یو کے مطابق فائدہ مطلب ایران جیت رہا ہے اس ایم او یو کے مطابق یا امریکہ جیت رہا ہے. ٹھیک ہے. سو ہم سب کا یہ یہاں پہ کنسنسس یہی ہے کہ یہ اس ایم او یو کے مطابق جو زیادہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جھکاؤ اس ایم او یو کا ایران نے زیادہ مطلب فیور ایران کے فیور میں. ایم رائٹ سر؟ اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے. نمبر 1 غالب آف صاحب کی اگر دوبارہ سے مجھے اسٹیٹمنٹ پڑھ کے آپ سنا دیں کہ غالب آف صاحب کیا کہہ رہے ہیں. غالب آف صاحب فرما رہے ہیں کہ امریکہ اسٹل ہیزنٹ لرنڈ دیٹ بولنگ اینڈ بریکنگ پرومسز آر نو لانگر کاسٹ فری. اور پھر آگے یہی جو میں اگر وہ کہوں کہ ڈونٹ فلیل اراؤنڈ پوائنٹلیسلی اور یو ول سنک ایون ڈیپر. دا اسٹریٹ آف ہارمز ول only open with Iranian arrangements. جو ایرانین ارینجمنٹ ہے نا غور سے دیکھیں سدی صاحب دوبارہ سے دکھائیے وہ کوٹ اینڈ کوٹ اس میں لکھا ہوا ہے. کوٹ اینڈ کوٹ میں چونکہ اخبار سے رہا ہوں کوٹ اینڈ کوٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ ایک فیصلہ ہے جو ہمارا اور آپ کے درمیان طے ہوا ہے. ٹھیک ہے. پیراگراف نمبر 5 کی جو پہلی لائن ہے پہلی لائن کے اندر دا ورڈ ارینجمنٹ آ گیا ہے کہ وہ جو ارینجمنٹ ہے اس گزرگاہ کی وہ کرے گا ایران. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہوا یہ ہے کہ اس ایم او یو کے مطابق مطلب جو امریکنز ہیں وہ یہ ایم او یو اپنے ملک کے اندر بیچ نہیں پا رہے. نہ صدر ٹرمپ بیچ پا رہے ہیں نہ مارکو روبیو نہ جے ڈی وینس. ایران یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ ایک ایم او یو جو طے کیا تھا اور اس ایم او یو کے مطابق آپ کو چلنا پڑے گا. انٹرپریٹیشن یہاں پہ یہ اب ظاہر ہے امریکنز اپنے حساب سے کر رہے ہیں ایرانینز اپنے حساب سے کر رہے ہیں. امریکنز یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ یہاں سے سیف پیسج دیں گے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ ایگری کیا تھا جو پیراگراف نمبر 5 ہے کہ ایران یہ ارینجمنٹ کرے گا. ایران یہ طے کرے گا کہ اس اسٹریٹ آف ہارمز سے جو راستہ کون سی لائن سے جہاز جائیں گے کون سی لائن سے آئیں گے. یہ ایران کہہ رہا ہے ارینجمنٹس کوٹ اینڈ کوٹ جو کر رہا ہے وہ اپنی ڈیفینیشن دے رہے ہیں. امریکنز یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوا تھا. یہ بالکل فری فار آل وہ جو 27 فروری والی پوزیشن پہ اسٹریٹ آف ہارمز کا اسٹیٹس چلا جانا چاہیے. لیکن یہ پیراگراف نمبر 5 جو میں نے سدی صاحب پڑھا ہے آپ یا حسن یا چوہدری صاحب اس سے کلی طور پر اختلاف کر سکتے ہیں. مجھے اس کے مطابق یہ لگ رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر امریکنوں نے کنٹرول ایران کو دے دیا ہے. اب 60 دن کے بعد دوبارہ سے اس کے اوپر معاہدہ ہوتا ہے. امریکنز دوبارہ سے ایرانینز کو مار مار کے پریشرائز کر کے کوئی نیا ایگریمنٹ کرتے ہیں. نیٹی گریٹیز طے ہوتی ہیں کوئی نیا ایک طریقہ کار طے ہوتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کس طرح ایکسپلین ہونی کس طرح اس کو استعمال ہونا ہے. میں اس ڈیبیٹ کو آگے بڑھاتا ہوں. حسن ایوب صاحب مجھے ذرا یہ بتائیں کہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کا جو کنٹرول کی بات ہو رہی ہے ظاہر اس میں 60 دن میں یہ سارے ارینجمنٹس ہونے تھے. ابھی اس کے اوپر جو دنیا بھر میں آراء ہیں وہ کیا بن رہی ہیں. کل نیٹو کی جانب سے بھی یہ جو حملے ہو رہے ہیں اس پر سپورٹ کیا گیا امریکنز کو. اب وہ پتہ نہیں ٹرمپ کا انفلوئنس تھا یا کیا تھا. پہلے خلیجی ممالک تھا. پہلے نیٹو جو ہے وہ ایران کے ساتھ. خلیجی ممالک اس وقت کیا سوچ رکھتے ہیں. نمبر 2 نمبر 3 یہ ہے کہ یہ جن جہازوں پر مثال کے طور پر قطری جہاز ہیں سعودی جہاز ہیں لائبیریا کا جہاز ہے ان کے اوپر حملے کیے گئے. ہم نے پیچھے ماضی میں یہ مثال دیکھی تھی کہ جب امریکن جہاز بھی انیشلی آتے تھے تو ان کے اوپر وارننگ شاٹ فائر کیے جاتے تھے ان کے آس پاس. ڈائریکٹلی ان کو ہٹ کرنے کی کوشش نہیں کی جا سکتی تھی. تو اگر وہ راہ راست سے بھٹک رہے تھے تو ایران یہ طریقہ اپنا سکتا تھا تاکہ یہ ممالک اس کے خلاف نہ. اس صورتحال کا بینیفیشری کون ہے؟ دیکھیں اس میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایران کو جو اس کو ایک فتح ملی ہوئی ہے ایران کو ایک یعنی فتح کے ساتھ یعنی سینکشنز ختم ہو رہی ہیں. اس کو $300 ارب ملنا ہے. اس کو یعنی اس کی اقتصادی پابندیاں لفٹ ہو رہی ہیں اور اس کو ترقی کا ایک موقع مل رہا ہے. اس کو سپوائل کون کرنا چاہے گا اسرائیل یا پھر یہاں پر IRGC کر رہی ہے. میں تو حیران ہوں سر. سوال ہے نا کہ ورنہ پھر آپ نے کمرشل شپس کو ٹارگٹ کرنے کی ضرورت کیا تھی وداؤٹ وارننگ. پھر ان کو جو کہ میڈیٹر ہیں جو کہ آپ کے ساتھ ایک یعنی بڑھ چڑھ کر آپ کا ساتھ دیا تمام ممالک نے. سعودی عرب نے جس طرح ریسٹین کا مظاہرہ کیا قطر نے مظاہرہ کیا. آپ کو پتا ہے کہ ابھی جو امریکہ نے حملے کیے ہیں ایران کے اوپر چابہار اور اس کی گردنواں
اس کے جواب میں انہوں نے قطر کے اوپر پھر حملے کیے ہیں. اس کے باوجود قطری وزیر خارجہ نے, یعنی جو کواد ممالک ہیں, انہوں نے آپس میں وزراء خارجہ کے رابطے ہوئے ہیں اور عباس عراقچی صاحب کو بھی انگیج کیا ہے, اور تمام نے پھر زور دیا ہے کہ آپ سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کا حل تلاش کریں اور جو اس وقت ایگریشن ہے اس سے اجتناب کیا جائے. اب امریکہ ریٹیلیٹ کر رہا ہے یا ایران ریٹیلیٹ کر رہا ہے, بات یہ سوال یہ ہے پہلے کس نے حملہ کیا, ان کمرشل شپس کے اوپر حملہ کس نے کیا؟ اپیرنٹلی ایران نے کیا. تو ریٹیلیٹ کون کر رہا ہے, پھر جواب کون دے رہا ہے؟ امریکہ. تو بات یہ ہے کہ پہلے اوفینسو تھا امریکہ اور پھر ایران نے جواب دیا اپنے حق دفاع کے اندر. اب حملہ آور ہے ایران اور اس کے جواب میں اب امریکہ آ رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ایون دین میرے خیال کے مطابق دانش مندی کا ثبوت دیتے ہوئے سفارتکاری کو موقع دیا جائے, اور جو یہ اس میں ایم او یو کے اندر اگر کوئی کنفیوژن ہے اس کو دور کیا جائے, چاہے امریکہ ایران کی مان لے یا ایران امریکہ کی مان لے, بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کرے اور آگے بڑھیں. ایک دفعہ اگر معاملات زیادہ خراب ہونے شروع پڑے تو اسرائیل کو ایک بڑا موقع ملے گا, اور وہ پھر اسپوائلر والا رول آپ کو پتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. چوئی صاحب یہ اب ذرا سمجھائیں جو میں نے سوال. یہ نہیں, آپ مجھے کہاں سوال کریں, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کہہ دیں چوئی صاحب, میں پھر پوچھ لوں گا, آپ کہیں. اچھا نہیں, بات یہ ہے, آپ مجھے یہ فرمائیں کہ ایران نے اگر یہ حملے کیے ہیں, وائلیشن کی ہے اور خود ہی آبیل مجھے مار والی سچویشن پیدا کی ہے, ایران تو ہر چیز جنگ میں بھی اور جنگ کے بعد بات چیت میں بھی حاصل کر چکا تھا اکارڈنگ ٹو دی ریڈنگ آف دیٹ ایم او یو جس پر سائن ہوئے ہوئے تھے. اب ایران اس یعنی حملوں کے نتیجے میں کیا حاصل کرنا چاہتا ہے, ایسی کیا چیز ہے جو ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی؟ یہ میرا بھی یہی سوال ہے, میں اس کا جواب یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ who is the beneficiary, اور مطلب اس سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے ساری صورتحال جو ابھی بنی ہے, آبجیکٹیو کیا ہے؟ چلیں آپ جواب دے دیں. اور میں ایک اور چیز خاور صاحب میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو چلیں آپ جواب دے دیں, آپ نہیں لینا چاہتے تو میں بالکل جواب دوں گا, آپ بیٹھے بیٹھے جواب دے دیں. لیکن میں آپ سے جو پوچھنا چاہ رہا تھا آپ نے چلتے اور چلنے کا بڑا میری بات آگے چلیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایم او یو ہے جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں, ایم او یو وہ ایگریمنٹ تھا جو کرنے کے بعد 60 دن کے اندر ایک ڈیل ہونی تھی جسے آپ نے سلامتی کونسل کی قرارداد کے مطابق جس کو بائنڈ کرنا تھا, کہ یعنی کہ وہ بائنڈنگ ہوتا امریکہ کے لیے بھی کہ وہ اس سے نہ نکل پاتا. آج تو پہلے جس طرح سے سیز فائر سے امریکہ نکل گیا تھا, اب وہ ایم او یو سے بھی اسی طرح سے نکل سکتا ہے. یعنی کہ جو ہم سائننگ کی بات کر رہے ہیں اس نے ایک رستہ ہموار کیا کہ آگے کیا ہونا ہے. میرا سوال وہی جو میں نے حسن ایوب کے سامنے رکھا, وہی میں آپ کا سوال کا جواب بڑا کوئکلی دیتا ہوں. شک نمبر 1 ایم او یو کی پہلی لبنان کا ایشو وائلیشن ہو رہی ہے فرام دا ڈے 1, بالکل ہو رہی ہے. شک نمبر 2 کیا ہے ذرا پڑھیے گا. دا اسلامک ریپبلک آف ایران اینڈ دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ undertake to respect each other's sovereignty and territorial integrity and to refrain from interfering in each other's internal affairs. نمبر 1. اس کے بعد سوال یہاں پہ یہ پیدا ہو رہا ہے, آپ کا جو چوئی صاحب نے سوال پوچھا اور آپ نے بھی اس کے اوپر کافی انسسٹ کر رہے ہیں, اور اس کا میرے پاس جو جواب ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے, ایران کسی صورت میں بھی یہ تاثر نہیں بننے دینے چاہتا, وہ چاہے امریکنز کے سامنے, اسرائیلیز کے سامنے یا جی سی کنٹریز کے سامنے, کیونکہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ جب میرے اوپر یک طرفہ حملہ کیا گیا, جب میرے معصوم بچوں کو سلوٹر کیا گیا, جب میرے اوپر ان گنت حملے کیے گئے, اس وقت میرے لیے نہ جی سی کنٹریز نے آواز اٹھائی, نہ میرے حوالے سے, میرے رائٹس کے حوالے سے جو انہوں نے امریکنز نے یا خیال رکھا, مہذب دنیا نے نہ خیال رکھا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر اس وقت تک ہمارا کنٹرول رہے گا جب تک اس کا فائنل ڈیسیژن نہیں ہوتا, اور وہ یہ تاثر بھی نہیں بننے دینا چاہتے کہ اس سے کوئی شپ جو ہے اپنی مرضی سے گزرے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی یہاں سے ہونی ہے, جو ہماری طے کردہ ارینجمنٹ ہے, اس کے بغیر یہاں سے نہیں گزرے گا. اور یہ سنیں, میں کنکلوڈنگ جو میرے ریمارکس یہ ہیں کہ وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے ایک بہت بڑی شیلڈ اس کو تصور کر رہے ہیں. وہ اس شیلڈ کو کسی کو کیا عمان کے کنٹرول دے رہا ہے ان کو, حسن اور کیا آپ سعودی عرب دونوں کے چاہتا ہے کہ یہ سامنے کنٹرول رکھے, اماراتی کہہ رہے ہیں کہ کنٹرول کے پاس رہے. حسن ایک چیز میں آپ دونوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ بات ہو گئی کہ کسی نے ساتھ نہیں دیا, لیکن ناؤ دا ٹیبلز ور ٹرنڈ. خامنائی صاحب کا جو جنازے کے جلوس تھے اس میں ہم نے دیکھا کتنے ملک تھے حسن ایوب؟ 90 ملک. کون اکیلا تھا, کس کے اکیلے ہونے کا امپریشن چاہ رہا؟ امریکہ کا.
جن ملکوں کے ساتھ بات ہو رہی تھی فلائٹس کہاں کی ریزیوم ہوئی تھی ایران کی اس جنگ کے بعد, ایون ہم نے دیکھا یو ای کے لیے بھی ریزیوم ہو گئی تھی. جی ٹھیک ہے, جس ملک کے اوپر وہاں پہ کیا کہتے ہیں اس کی گیس کے اوپر حملہ کیا تھا قطر میں, وہاں پر آپ کو پتہ ہے ٹرمینلز وغیرہ پہ, اس کے وزیر اعظم وہاں پر موجود تھے, جو تعظیم کے لیے بھی موجود تھے, اور اس سے پہلے وہاں پر آپ دیکھیں کہ لیک لوزین جو سمٹ ہوئی تھی وہ قطر کی پراپرٹی پہ تھی, قطر از اے میڈیٹر, کون اکیلا تھا. وہ ساری چیزیں گزر گئی ہیں, یہ وفود ریسپیکٹس پے کرنے کے لیے ایران بھی گئے, تو اب یہاں سے معاملہ آگے بڑھنا چاہیے تھا. میں اس سوال کا جواب چاہ رہا ہوں کہ اس سے کیا حاصل کر رہا ہے. اگر ہم لانگ ٹرم سوچیں, اس معاہدے کو اگر حتمی شکل دے کے اس سے کچھ حاصل ہوتا تو وہ ایران کو ہی ظاہر ہے سب کچھ حاصل ہونا تھا. اس کا بینیفیشری مجھے لگ رہا ہے کہ اسرائیلی ہے. مجھے یہ تو معاہدہ ایم او یو توڑ چڑھتا ہوئے دکھائی نہیں دے رہا. اب حالات تو ایسے ہو چکے ہیں, جس طرح ایسکلیشن ہو رہی ہے, جس طرح جنگ بڑھ رہی ہے, یعنی اگر 10 حملے کر رہے ہیں نا امریکہ, تو ایران جو ہے وہ 15 حملوں میں جواب دے رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایکسپینڈ نہیں ہوگی؟ یہ جنگ پہ ایکسپینڈ کر جائے گی نا. اور دیکھیں جو جی سی سی ممالک ہیں انہوں نے اپنے جو ایئر ڈیفنس ہے وہ اس کو ہائی لائٹ کر کیا ہوا ہے. اور معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ بڑھے گا, اگر یہ معاملہ بڑھتا ہے تو خدا نخواستہ حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے چوہدری صاحب, میں ایک چیز آپ سے, میں وہی جو بات کرتے ہیں, دیکھیں آپ ہم یہ ایک ڈفرینٹ سائڈ پہ بحث کو لے کے جا رہے ہیں کہ اس میں کون اچھا کر رہا ہے کون برا کر رہا ہے, کس کے فائدے میں ہے کس کے نقصان میں ہے, یہی ہمارا آرگومنٹ ہے نا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میری اگر سیکیورٹی کی, میری جو ایگزسٹنس کو اگر ایک چیز سے تھریٹ ہو رہا ہے, تو میری جب ایگزسٹنس انڈر تھریٹ آئے گی تو میں کیا کروں گا. دس از وٹ میں کہہ رہا ہوں کہ ایرانینز بلیو, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ رائٹ ہے یہ رانگ ہے. ایرانینز کے اندر یہ پرسیپشن ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اسٹریٹ آف ہارموز کو تھوڑا سا بھی اوپن کر دیا ہماری ارینجمنٹ کے بغیر, تو یہ But they have to look at the bigger picture. میں چوہدری صاحب سے اگر جواب لے لوں, چوہدری صاحب میں اس کے اندر مجھے ایک سمجھائیے ایک چیز کہ اس وقت جو امپریشن بن رہا ہے, اس امپریشن کے پیش نظر, یعنی کہ اگر فرض کریں خلیجی ممالک اس پہ رائے رکھتے ہیں, ہم نے شروع میں مینشن کیا کہ دنیا کی انرجی کا ایک بڑا چوک پوائنٹ ہے, اگر 20 to 25% ہے, دنیا نے دیکھ لیا, پاکستان نے بھی دیکھ لیا کہ اس کی بندش کے اثرات کیا ہوتے ہیں. اب نیٹو کا بھی کل سٹیٹمنٹ اس پہ آ گیا کہ ہاں جی امریکہ جو کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے, آگے یہ کسی وجہ سے بند ہو جاتی ہے. اس بار دنیا اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے کس کو مورد الزام ٹھہرائے گی؟ ابھی تو ایران کو کر رہے ہیں نا جی, لیکن جو اس کا جو دوسرا پہلو ہے نا, which we are possibly ignoring, وہ یہ ہے کہ ایران یہ میسج دے رہا ہے کہ we are not afraid of any war yes, or any super power or any گماشتہ power or anything to anything. Either you work according to our dictates or we will face whatever happens. ٹھیک. اور ان کو پتہ ہے کہ امریکہ جب تک نیوکلیر ویپن استعمال نہیں کرتا خدا نخواستہ, وہ ہمارے ساتھ جو مرضی تباہی بربادی کے دعوے کرتا رہے. It has not taken us anywhere. اور یہ جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے وہ ایسا ویپن ہے کہ جس کو بار بار استعمال کیا جا سکتا ہے ایز اے نیوکلیر ویپن, جو کہ لکھا جا رہا ہے اس کے اوپر. تو ایران کو کہہ رہا ہے میں کروں گا, پریشانی پھر سارے نو ہے. دس از مائی سیکورٹی, میں یہ استعمال تو دیکھیں ایران کا جو جنگ تھی وہ پہلے تھی سروائیو کرنے کی, سروائیو کرنا ہے. اب وہ سروائیو کرنے کے لیے نہیں ہے, اب وہ دنیا کو پریشان کرنے کی ہے معاملہ. میں مختلف اس کے اوپر ول ٹیک اے بریک ہیئر جی, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام کے آخری حصے میں آپ سب کا خیر مقدم. اب تذکرہ کریں گے جناب, ایک بل آیا تھا جو کہ ایکٹ بھی بن گیا, کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی, پھر 2 مہینے بعد پتہ چلا, تو اب اس کے اوپر نظر ثانی کی بات کی جا رہی ہے. لیکن سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ کیا عوام کی نظروں سے جو گرے ہیں یا جو ساکھ آپ کی متاثر ہوئی ہے, کیا وہ بحال ہو جائے گی؟ اور پھر پی ٹی آئی کو میثاق مذاکرات کے لیے تو بانی کی ضرورت ہے, لیکن میثاق مراد کے لیے بانی کی ضرورت کیوں نہیں؟ یہ سوال آج کل اٹھایا جا رہا ہے. اور کیا بیرسٹر گوہر کو کے پی اسمبلی میں ہونے والی میثاق مراد پر اعتماد میں لیا گیا تھا, آن بورڈ لیا گیا تھا؟ یہ وزیر اعلیٰ صاحب سہیل آفریدی صاحب کیا فرماتے رہے ہیں, ہم آپ کو ذرا پہلے وہ سنواتے ہیں. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کیبنٹ میں جو پریویلیجز ایکٹ تھا پارلیمنٹیرین کا, وہ آیا یہاں پر, ہم نے وہ ڈرافٹ اپرووڈ کیا اور اسمبلی بھیجا, لیکن اسمبلی میں کچھ امینڈمنٹس اس میں ہوئی. ان امینڈمنٹس پر میڈیا میں 2-3 دنوں سے مسلسل تنقید ہو رہی ہے. تو آج میری اسپیکر
बाबर सलीम सवाती साहब से मीटिंग हुई, मैंने उनको ये तजवीज़ दी कि आप तमाम पार्लिमानी लीडर्स को, वहाँ के स्टेक होल्डर्स को असम्बली में उनको बिठाएं, और जिन जिन चीज़ों पर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का एतराज़ है, हमारी सहाफ़ी बरादरी का एतराज़ है, और जिस चीज़ पर आवाम मुतमईन नहीं है उनको रिव्यू किया जाए। हमने आवाम की राय जो है वो सबसे बालातर रखनी है और अवामी मफादात के अंदर ही जो है आगे बढ़ना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि पर रिव्यू होगी और आगे जो है जितने भी काम होंगे वो इंशाल्लाह अवामी उमंगों पर होंगे। बात है जी, हमेशा आवाम की सेटिस्फेक्शन का सोचते हैं। यहाँ पे ये सुनाए, जैसा मैं था वैसा मैं हूँ। यार प्लीज अगर ये सुना सकें तो खाओ खुसूसी फरमाइश पे। जैसा मैं था ऐसा मैं हूँ, ऐसा मैं रहूं। अच्छा, अब जरा आपको दिखाते हैं, जब हमने थोड़ा छानबीन की, जब देखा परखा समझा कि ये आखिर क्या हुआ कि केपी असेंबली से ये मंजूर भी हो गया और अपोजिशन भी इनके हमनवाला हम प्याला बनी रही, तो फिर हमने दूसरी असेंबलियों का जरा जायजा लिया तो पता चला कि हर कोई बहती गंगा में ऐसे ही हाथ धो रहा था। तो जरा आपको दिखाते हैं, ये पंजाब असेंबली है जी। पंजाब असेंबली मुराद एक्ट 2022 के तहत अरकान असेंबली को वीआईपी का दर्जा हासिल होगा। अरकान गाड़ी पर पंजाब असेंबली की जारी करदा प्लेट सरकारी खर्च पर लगाकर उन्हें दी जाएगी, यानी कि अरकान असेंबली को मौजूदा और साबिक अरकान असेंबली एयरपोर्ट्स पर वीआईपी लाउंज इस्तेमाल कर सकेंगे। मौजूदा और साबिक स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़रा और वज़रा आला ऑफिशियल पासपोर्ट हासिल करने के अहल होंगे। इसके अंदर जी आगे लिखा हुआ है कि ऑफिशियल एंड डिप्लोमेटिक पासपोर्ट अ मेंबर एंड एक्स मेंबर ऑफ असेंबली शैल बी एंटाइटल्ड टू ऑफिशियल पासपोर्ट, यानी कि इसके अंदर ये भी शामिल। फॉर हाउ लॉन्ग? एक्स मेंबर अच्छा, व्हाट डज इट मीन? इट मींस इट इज फॉर लाइफ। अब आगे की स्लाइड पे आए जी। अरकान असेंबली सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस, डाक बंगले में क़याम व ताम के अहल होंगे और उनसे वही चार्जेस वसूल किए जाएंगे जो एक ऑन ड्यूटी विजिटिंग सरकारी अफसर से वसूल किए जाते हैं। मुफ्त नहीं है? हाँ जी, मुफ्त नहीं है। अच्छा, फिर बलूचिस्तान असेंबली आ जाएं। बलूचिस्तान सूबाई असेंबली मुराद एक्ट 1975 के तहत अरकान असेंबली को वीआईपी दर्जा हासिल होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। फिर आगे सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस, डाक बंगले में क़याम व ताम के अहल होंगे, वही चार्जेस वसूल होंगे। इनका बस यही मामला है। फर्क है ना जी, वो मुफ्त है, वो मुफ्त है। टोल प्लाजा वो कह रहे हैं मुफ्त है। अच्छा, इसके अंदर टोल प्लाजे का तज़किरा ही नहीं है। टोल प्लाजे का जिक्र नहीं है, इन्होंने टोल मुफ्त कराए हैं। इन्होंने 4 जो लाइसेंस हैं वो मुफ्त है, वो मुफ्त करा के पैसे देंगे। अच्छा, अब एक सेकंड, तो वो सिंध पे आ जाए, सिंध पे आ जाए जी। सिंध सूबाई असेंबली अरकान मुराद एक्ट 1975 तरमीम शुदा 15 मार्च 2013 के मुताबिक साबिक अरकान या ऐसे किसी मरहूम रुकन की शरीक हयात को दर्ज झेल मुराद हासिल होंगी। तमाम सरकारी गेस्ट हाउसेज, रेस्ट हाउसेज, सिंध हाउस इस्लामाबाद और सिंध हाउस गवादर में क़याम व ताम की सहूलत दस्तयाब होगी। वही चार्जेस लिए जाएंगे जो ऑन ड्यूटी विजिटिंग सरकारी अफसर से वसूल किए जाते हैं। असेंबली सेक्रेटेरिएट, असेंबली लाइब्रेरी और स्पीकर गैलरी विजिट के तहत एंट्री पास जारी किए जाएंगे। तमाम एयरपोर्ट्स के वीआईपी लाउंज इस्तेमाल कर सकेंगे। साबिक अरकान, उनकी शरीक हयात और उनके 18 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त, यानी कि उसके पैसे भी नहीं लिए जाएंगे, और ताहयात ऑफिशियल पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। 4 असलहा लाइसेंस जारी करवा सकेंगे। चार्जेस सरकारी अफसरान जितने अदा करने होंगे। ठीक है, मैं तो खोस आ गया हूँ खावर गुमन साहब। नहीं, लेकिन केपी नंबर 1 है जी। केपी ने तो जितना कुछ मरात नहीं है, टोल टैक्स फ्री, मुझे तो ये समझ में आया है, ठीक है, वीआईपी प्रोटोकॉल, ये सारे क्यों ना बोले। और बी क्लास सिक्योरिटी, आप बताएं वो सिक्योरिटी किसी को मिली है वहां पर? बी और किसी सूरत में एक क्लास, लेकिन बी क्लास सिक्योरिटी, ये तमाम की तमाम मराज केपी के एमपीएस के लिए और नून लीग वाले साथ शामिल हैं, पीपल्स पार्टी वाले साथ शामिल हैं। सुने अब इतना कुछ एक्सप्लेन करे, सुन लें अब तो दूसरी साइड भी सुन। अच्छा, दूसरी साइड 2 जावियों से ना इस सारी स्टोरी के ऊपर बहस हो सकती है। हाँ जी, एक ये कि क्या साबिका हुक्मरान जमात, अभी तो ज़ाहिर है उनके पास वो नाम नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अभी जो हम उनके जो साबिका लीडर हैं, बानी जो कायद हसन अयूब साहब के, जो इस वक्त अडयाला जेल के अंदर मौजूद हैं, जो नाहल है इस वक्त, उनके सामने अगर ये मुद्दा रखा जाता, जो अपने शुरू में बताया भी कि हर काम के लिए कहता है उनकी इजाज़त चाहिए, तो अगर सीएम केपी मोहतरम हमारे लोई बटान वाले सीएम केपी आफरीदी साहब के, जी मैं जब तक अपने कायद से इस बिल के ऊपर राय नहीं लूंगा मैं ये बिल पास नहीं करूंगा। सो यकीनी तौर पर जितना हम थोड़ा बहुत जानते हैं, जो देखा है, बानी मेरे ख्याल में कभी उनको